alaikum, brothers and sisters. Tonight Majlis sponsored by Sister Aziza Nisar and family. And coming week, Friday and Saturday, both the days, we have a Majlis at 8 p.m. With that, now I request Maulana, Dr. Dr. Sayyid Ahmad Rada Kazmi to come and recite Majlis for tonight. Request everybody to come and give her please. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا والجد الحسن والحسين ومولانا أبو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لو من هذا إلى يوم الدين ولعنة الله عليهم أجمعين. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. The purpose for these majalis and the topic that we have decided for yesterday's majlis and today's majlis was the purpose of dunya and akhirat. And yesterday I had the honor and the privilege to kind of shadow over what would be a dunya for a moment and why it is necessary for a moment to actually look upon Amirul Mu'mineen for the purpose of this dunya, for the success of this dunya. And today I will be covering the other aspect, and that is the purpose of akhirat. Now, when we were referring to this topic yesterday, I recited an ayat from Surah Shura, ayat number 19. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yurzuqu man yasha wa huwal qadirul aziz. Allah Ta'ala is ever kind to his servants and he abundantly gives to whoever he wills, and he is almighty, all powerful. اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے، اور وہ بہت سخت اور بہت زبردست ہے. Now, when we refer to this ayat in the context of akhirat, we cannot be obliviated with the fact that this ayat has to be upon the kindness of Allah Ta'ala towards the moment. سبحان اللہ. مومن کے اوپر اتنا رحم و کرم اللہ تعالیٰ کا کیوں ہے؟ Allah is ever kind to his servants. The aspect is that a mu'min has presented himself in this dunya according to the guidelines of Allah Almighty, which has been revealed on the Prophet and given to us by the Prophet and Amirul Mu'mineen and the 11 Imams that have come up till now. Up to the point where our Imam Zamana Akhiruz Zaman, has been revealed that what is the part of a moment in his ghaibat
and in his hazari. So that is the aspect of mu'min in dunya. And that is the reason Allah Ta'ala is saying that Allah Ta'ala is ever kind to his servants. But کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ is ever kind to his servants. قرآن کی آیت ہے, اس میں آخرت کا ذکر کہاں ہے؟ So we have to be very careful on that part. کہ how can we claim something that is not being said in the ayat, that is, it is also based on the آخرت part. تو قرآن کا ایک ظاہر اور 70 باطن ہے. بالکل ایسی بات ہے. قرآن کا ایک ظاہر اور 70 باطن ہے. اچھا, قرآن کی وہ شرح جو ہم پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں وہ اور ہے, اور قرآن کے حقیقی معنی اور ہیں. اللہ is ever kind to his servants. تو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اللہ کے سرونٹس کون ہیں. کیا میں اور آپ اللہ کے سرونٹ ہو سکتے ہیں, یا وہ نبی اللہ کا سرونٹ ہوگا جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ تو اللہ is ever kind to his servants. کہنے والا کہتے کہ یہ تو پوری آیت شان رسول اور اہل بیت رسول میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی کوئی تصدیق ایسی لا کے کوئی دے دے کہ جس پہ امت مسلمہ متفق ہو جائے. بھائی کوئی نہ کوئی ایسی تصدیق تو ہونی چاہیے. تو مومن کے لیے یہ آیت کیوں ضروری ہے, اور اس میں مومن کی اس بات کے اوپر کہ اللہ is ever kind to his people, اللہ is ever kind to his servants, کہ یہ اتنا emphasize اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, من کان یرید حسرت الآخرت نزد لہو فی حسرتی ومن کان یرید حسرت الدنیا نؤتی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب. And the translation of this ayat is, whoever so want the harvest of this dunya, whoever so want the harvest of akhirat, we will increase the harvest. And whoever so want the harvest of only this dunya, we will provide that harvest, we will provide some of that in this dunya, but whosoever will not have nothing in the akhirat. اچھا, تو یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ بھائی آخرت کے لیے اگر اس دنیا میں رہیں گے تو سب کچھ مل جائے گا, مگر اس دنیا میں اگر دنیا کے لیے بھی رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے. تو پھر اس آیت کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ, پہلا طریقہ تو ہم نے پڑھا اور ہم نے سمجھ لیا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ واضح ہے. دوسرا طریقہ ہم نے رجوع کیا در اہل بیت سے. بغیر در اہل بیت کو قرآن سمجھا جا نہیں سکتا, اور بغیر قرآن کے کوئی ایسی کتاب نہیں جو فضیلت اہل بیت بیان کر دے. در اہل بیت کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت کی طرف رجوع کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے. اب جب قرآن کو سمجھنے کے لیے در اہل بیت کی طرف رجوع کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم امام محمد باقر سے بھی یہ سن سکتے ہیں, امام حسن سے بھی سن سکتے ہیں, امام زمانہ سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں. تو ہم ایک ایسی ذات, بھائی 12 امام ہیں, 12 کے 12 ایک ہی پہ ہیں, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, سب محمد کی منزلت پر فائز ہیں. اگر رسول اللہ اس حدیث کی اس آیت کی تشریح بتاتے وہ بھی یہی بتاتے, تو پھر تشریح بتائی کس نے, اور تشریح بتانے والی ذات ہے کون؟ امت مسلمہ ان 12 اماموں میں ایک ایسے امام کے نام پہ متفق ہے کہ جن کے شاگردوں نے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس بنائے, جن کا نام امام جعفر الصادق اللہم صلی علیہ. کہنے والے نے یہ کہا کہ امام جعفر الصادق وہ ہیں کہ ابو حنیفہ کو بھی پڑھایا, ٹھیک ہے. بریلویوں نے جو اپنی ترتیب دی ہوئی تو ان کو بھی وہاں سے, ہر جگہ ہر حساب سے 2 فرقے سامنے آ گئے, جعفری اور حنفی. بات تو یہ سمجھ میں آ رہی, یعنی کہ ابو حنیفہ جو ہیں شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے. اب ابو حنیفہ کے, میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے, ہم اہل بیت کی شان شیعوں کی طرف سے تو بیان کرتے ہیں, میں آ رہا ہوں ذرا دوسری طرف سے. ابو حنیفہ کے استاد یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کے اندر
حشرت الآخرت کی مراد جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مودت سے ہے. بھائی امیر المومنین, it is said that this ayat actually belongs to the term Hasrat al-Akhir belongs to Amir al-Mu'mineen, not just Amir al-Mu'mineen, in the way that whoever so have the mawaddat of Amir al-Mu'mineen, he so is being assigned on this ayat. Nare Takbir, Allahu Akbar, Nare Risalat, Ya Rasulullah, Nare Haydari, Ya Ali, Haydari, Ya Ali, Haydari, Ya Ali, Awaaz-e buland-tar salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, referring to the point of yesterday that I made, who is Amir al-Mu'mineen? صرف ایک گلانس دیتا چلوں گا, آلریڈی کل اس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں. امیر المومنین وہ ہیں کہ جن کے دشمن کے آگے اللہ عذاب نازل کرتا ہے. کل میں نے پڑھا تھا کہ علی, اللہ کے دشمن کے آگے علی جاتا ہے اور علی کے دشمن کے آگے اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دوں کہ اگر امیر المومنین سے مودت رکھنا حشرت الآخر ہے تو اس دنیا میں گناہگار اپنے آپ کو اگر علی کے در سے ایسوسیٹ کر لے تو ویسی ہی مثال ہے کہ جیسے فرشتہ آ کر کے اس دنیا میں امام حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کرتے ہوئے گناہ وہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے مجلس کو ایک اپنے مقام پہ لے کے جانا ہے. تو ریفر کرتے ہوئے کہ بھائی ایسی ہی مثال ہے تو اب ایسی مثال دنیا میں بھی تو ملنی چاہیے, تاریخ میں ایسی مثال کا ہونا ضروری ہے. اگر نہ ہو تو ہم پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ گمان کر رہے ہیں. اسی لیے میرے مولا کائنات نے اپنی زندگی میں in his lifetime he explained his example with a point when one of his followers was asked that you're too much in sins and you have to be repented. He went to مولا کائنات on that. اچھا یہ کون ہے بھائی؟ یہ ایک مولا کائنات کا چاہنے والا ہے, فوزان بن عقیل نام ہے, اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ he was the most corrupt person in کوفہ. یہ چاہنے والا ہے اور موسٹ کرپٹ بھی ہے, یہ عجیب سی بات ہے. اچھا تو اس چاہنے والی, یہ جب چاہنے والا مولا کائنات کے پاس گیا تو اس نے کہا یا علی میں چاہتا ہوں آپ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیں. اچھا یہ واقعہ جو ہے وہ معجزات مدینہ میں موجود ہے, اس کی سند بحار الانوار میں موجود ہے, اس کی سند الخوئی میں موجود ہے. آپ کتابیں تشریح دینا شروع کریں, میں آپ کو اس کی سند نکال کے دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس واقعے کی سند دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ جب آپ پہلی مرتبہ میں پڑھتے ہیں تو آرام سے ہضم نہیں ہوتا کہ بھائی علی کے چاہنے والوں پہ آگ کا اثر نہیں ہے. باقاعدہ واقعے کا نام یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں پہ آگ کا اثر نہیں ہے. اب یہ فوزان ابن عقیل جب مولا کائنات کے پاس پہنچا, he is a very very corrupt person. It was renowned in Kufa that he is a corrupt person, but he has a soft heartedness towards Ahlul Bayt. اچھا بھائی شیعہ نہیں ہے, بالکل ان مراتب پر فائز نہیں ہے جو مومن کے مراتب مولا کائنات نے تحجیل دیے ہوئے ہیں دنیا کے لیے, ان پہ فائز نہیں ہے. ان پہ فائز ہوتا تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کرپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, ہر طرح کے گناہ میں منتقل رہا ہے. جب یہ مولا کائنات کے پاس آیا تو مولا کائنات نے اس سے پھر سوال کیا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پاک کر دوں, یعنی تمہارے گناہوں سے پاک کر دوں, پھر مجھے تم بتاؤ کہ تمہارے گناہ کیا ہیں. اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کیا. مولا میں نے جھوٹ بولا, میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا, جتنے گناہ تھے اس نے سب اعتراف کیا. میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا, بس مولا میری ایک بات ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں اور آپ جس ذات کی عبادت کرتے ہیں میں اس کو خدا تصور کرتا ہوں. بات ہو گئی. میرے مولا نے کہا دیکھو تمہارے جتنے گناہ ہیں نا اس کی سزا 3 ہے اور ان تینوں میں سے کوئی ایک تم چن لو.
پہلی سزا یہ ہے کہ میں ابھی ذوالفقار نکالوں اور تمہارا سر کاٹ دوں. دوسری سزا یہ ہے کہ میں ایک دیوار بنواؤں اور اس کے نیچے تمہیں کھڑا کروں اور وہ دیوار گروا دوں. ان دونوں کام سے تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے. اور تیسری سزا یہ ہے کہ کیونکہ تمہارے اتنے گناہ ہیں میں 1000 لکڑیاں جمع کرواؤں اور جب جمع کروا لوں تو تم کو ان کے بیچ میں کھڑا کر کے آگ لگوا دوں. گناہوں کی سزا بتائی جا رہی ہے. اچھا یہ واقعہ ہمارے یاسر سے منسلک ہے, ہمارے یاسر نے بتایا ہے. اور پھر میرے مولا نے ہمارے یاسر کی طرف دیکھ کر کہا کہ عمار یہ جو بھی سزا تعین کرے اس کا حساب لکھ لینا. اچھا بات ہو گئی یہاں. اس شخص نے کہا مولا اگر آپ مجھے ذوالفقار سے میرا گلا کاٹ دیں گے تو یہ بھی آسان ہے, علی کا چاہنے والا ہے نا, اتنے آرام سے پتہ ہے جو کیا کہتے ہیں مشکل کشا ہے تو مشکل سے ڈرنا کیا. کہا دیوار گر جائے گی میرے اوپر تو وہ بھی آسان ہے, آپ ایک کام کیجئے مجھے آگ لگا دیجئے. یہ علی کا چاہنے والا علی سے کہہ رہا ہے مجھے آگ لگا دیجئے. چاہنے والا ہے, چاہنے والا ہے, مومن کی منزلت پر ابھی فائز نہیں ہے, چاہنے والا ہے, کہہ رہا ہے مجھے آگ لگا دیجئے. پہلا عاشق دیکھا ہے جو اپنے معشوق سے کہہ دے کہ مجھے جلا دو, پہلا عاشق دیکھا ہے. اچھا تو میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو اگر یہ شرط منظور ہے تو تم اس وقت جاؤ اپنی وصیتیں کر کے کل مجھ سے کوفے کے باہر مل لینا. شخص چلا گیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ عمار یاسر سے کہا عمار کوفے میں اعلان کر دیجئے. یہ وہ دور ہے کہ جب میرے مولا کی حکومت ہے, میرے مولا خلافت پہ ہیں, ٹھیک ہے, ظاہری خلافت بھی موجود ہے. اچھا جب ظاہری خلافت بھی موجود ہے, اعلان ہو گیا کہ آج کل علی کے چاہنے والے کو علی آگ لگائیں گے, تو کوفے میں کوہرام جب کوفے میں کوہرام مچا, ایسا کوہرام مچا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے گوش گزار ہوتا تھا. They were whispering in one another and saying that how can it be possible that a loved one of an Ahlul Bayt can be burned. اچھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی چاہنے والے کو بھی آگ اثر کر دے. چاہنے والا بھی ایسا ہونا کہ جو مشکل کشا کو جانتا ہو کہ مشکل کشا کی منزلت کیا ہے. کہہ دینا کہ ہم چاہتے ہیں اور اصل میں چاہنے میں فرق ہوتا ہے. اچھا پھر آگے دیکھیے, یہ شخص وصیتیں کر کے ایک مرتبہ آ گیا. When he came back he was all but نادم کہ مولا میں بہت نادم ہوں کہ مجھے اس طرح سے آپ کو زحمت دینی پڑ رہی ہے. جو سزا تم نے تعین کی ہم وہی کریں گے. 1000 لکڑیاں جمع کی گئی, اس شخص کو بیچ میں کھڑا کیا گیا اور ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک لکڑی دی اور اس پہ آگ لگائی. کہا ان لکڑیوں کو جلا دو. یہ کوفے کے باہر معاملہ ہو رہا ہے, تمام کوفی نکل کے بھی دیکھ رہے ہیں. جب تمام کوفی نکل کے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ آگ جلنا شروع ہوئی. ہر کسی نے گمان کرنا شروع کیا. Everybody was on the point and they were discussing that part that now the ashes of this person will come out. He himself will not come out from this fire. اچھا تو جب یہ گمان ہونا شروع ہوا نا ایک مرتبہ تو میرے مولا مسکرائے اور اس آگ کی طرف دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد آگ تھم گئی. یہ لکڑیاں ایشز میں تبدیل ہو گئیں, ایشز میں لکڑیاں تبدیل ہو گئیں. کوزان ابن عقیل کے جسم پہ جو کپڑا تھا وہ بھی محفوظ تھا. پھر میرے مولا نے ایک مرتبہ کوفیوں کی طرف رجوع کیا اور کہا میرے بارے میں واقعتاً رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے چاہنے والے پہ آگ بھی اثر نہیں کرے گی یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں یہ دوزخ اور جنت کی تقسیم ہے. اب کوئی کہہ دے کہ ابو طالب کو جنت ملے گی یا نہیں تو بیٹا باپ کو عطا نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ بھائی لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابو طالب کے اوپر. میں تو کہتا ہوں کہ مومن کی منزلت پر فائز ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بیٹا امیر المومنین اور باپ مومن نہیں ہو سکتا. سب آگے چلیے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ایک مرتبہ یہ اعلان ہو گیا کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کیسے پتہ لگے بھائی تو جنت اور دوزخ کا
جو ہے مولا کائنات نے فرما دیا نا کہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہاں تک بات سب سمجھ میں آ گئی. ایگریڈ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ علی اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے. جہاں علی ہے وہی حق ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی حق کے پیچھے چلتے ہیں, یہ کہا تھا جہاں علی ہے اب وہی حق ہے. جنگ جمل ہو تو بھی علی حق پہ, جنگ صفین ہو تو بھی علی حق پہ, جنگ نہروان ہو تو بھی علی حق پہ, علی خاموش ہو تو حق پہ, علی تلوار نکال لے تو حق پہ. علی تلوار نکال لیں تو بھی حق پہ. علی اللہ کے لیے تلوار نکال لیں تو بھی حق پہ. اگر علی اپنی ذات کے لیے بھی قتل کر دیتے, میں نے کل واقعہ پڑھا تھا, تب بھی حق پہ تھے. بھائی بات تو ساری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کو اتنا منہدم کر دینا اور اتنا سبمسو ہو جانا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ علی جیسے جئی کی رضا ہو جائے, اور اللہ کا ایسا بندہ بن جانا, یعنی کہ امیر المومنین کی منزلت پر ایسے فائز ہو جانا کہ جو علی کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہو جائے. اب علی چاہتے نہ تھے کہ اپنے چاہنے والے کو جلا دیں, انہیں بھی اثر نہیں کیا. اچھا, اب اس آیت کے اندر, یعنی ایک آیت آپ کے آگے جو تلاش ہے, آیت نمبر 20 جو ہے سورہ اشعراء کی, اس کے آخر میں ہے منہا وما لہو فی الآخرۃ من نصیب, یعنی ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اچھا, تو امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اس آیت کو دنیا پہ لگائیے تو کیسے بنتا ہے. میں کل کے اپنے ٹاپک سے دوبارہ رجوع کرتے ہوئے چل رہا ہوں. دنیا ہے تو آخرت ہے, آخرت دنیا کے بغیر ہے نہیں. ایسے ہی ہے کہ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں اور گھر کو واپس جاؤں گا, یعنی کہ میرا گھر کہیں اور ہے, یہاں پہ میرا مقیم ہونا کچھ عرصے کے لیے ہے, عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, یعنی کہ دنیا میں آنا ٹیمپرری ہے, آخرت اپنی جگہ ہولڈ کرتی ہے. بے شک بے شک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو پھر دنیا سے جانے کی بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے. بھائی ایسا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا, قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہو کہ ہر ظرف کو موت چکھنی ہے. قرآن کی سورہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, آپ سب واقف ہیں سورہ سے. Every living thing will end up dying. بہت سلیس اور سب سے آسان اور ایزی ترجمہ اس کا یہ ہے. اچھا, جب ہر زیرو کو موت چکھنی ہے تو اس آیت کے بارے میں بھی امام جعفر صادق نے کچھ فرمایا ہوگا. اس آیت کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عرش و فرش پہ رہنے والی تمام مخلوقات, خالق نہیں, مخلوقات موت کا مزہ چکھیں گی, خواہ کہ وہ حضرت اسرائیل خود ہی کیوں نہ ہو. اچھا, اب اس کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے اس آیت کے اوپر, مگر میں صرف 2 چیزیں ہنٹ کرتا ہوا چلا جاؤں. یعنی کہ ہر ذات نے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ کہ ہر ذات اپنے مالک مختار, اپنے خداوند عالم کی طرف لوٹائی جائے گی. اچھا, تو اگر میں اس وقت اپنی نس کاٹ لوں اور یہاں خودکشی کر لوں تو میں مر گیا, تو کیا وہ موت جو ہے مجھے میرے مالک کی نظر میں کوئی معیار دے جائے گی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے ایک ذریعہ رکھا ہے, بغیر ذریعہ کوئی کام انجام دیا جا نہیں سکتا. اب موت کا ذریعہ حضرت اسرائیل ہیں, اور اس موت کے بارے میں جب امام حسن کے شہزادے سے پوچھا گیا
کہ یہ موت کیا ہے، تو ایک مرتبہ مولا قاسم نے فرمایا کہ موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ بھائی یہ منزلت وہ ہے کہ جب آپ مومن کی منزلت پر فائز ہو نا تو آپ کو موت بھی شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم مر جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے، آپ اس منزلت پر فائز ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا میں نے وہ کر لیا، اب جاؤں گا تو جو اس کا فیصلہ ہے وہی جانے، اس کا فیصلہ جانے۔ اچھا تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ واپس آئے، موت کی منزلت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اگر میں خودکشی کر لوں نعوذ باللہ اس وقت، تو میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، بغیر وسیلہ گیا۔ جو اللہ انسان کی روح کو بغیر وسیلہ ایکسپٹ نہ کرے، وہ اللہ انسان کی دعا کو، اس کی توبہ کو، اس کے اعمال کو بغیر وسیلہ کیسے ایکسپٹ کر لے گا؟ اسی لیے تو کہا تھا حسرت الآخر کا مطلب مودت مولا کائنات ہے۔ اگر مودت مولا کائنات نہ ہو تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قائم نہیں ہو سکتی، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، قائم نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کس کو دی، کیسے دی، ہمیں پتہ نہیں کہ خدا کی راہ میں گئی بھی کہ نہیں، اور حج کامل ہوا بھی نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ سبحان اللہ۔ بھائی مودت مولا کائنات تو شرط ہو گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن بھی اس کی زبان سے آپ نے تشریح دلوا دیا کہ جو حبیب خدا ہے، یا تو کہہ دیتے اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ نازل کر دیتا ہے نعوذ باللہ، تو ہر ایک محمد کو کہہ سکتے نا بھائی ہم پہ بھی نازل ہوا، ہم یہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی نہ ہوا۔ نازل ہوا قرآن رسول خدا پہ، بھائی نازل ہوا قرآن رسول خدا پہ، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ کہے گا میرا مولا رسول خدا وہ اپنی مرضی سے نہیں، الہی کی مرضی سے کہے گا۔ اب کل میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں غدیر قم کا واقعہ بھی پڑھا تھا، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، بھائی وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا۔ اور اب اگر میرا رسول کہہ دے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو بذکر علی ابن ابی طالب، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بھائی پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مجلسوں کو زینت کیوں دیں حضرت علی کے ذکر سے؟ پوچھنے والے نے تو بہت سوال کیے، دنیا ہے نا، دنیا تو سوال کرتی ہے، اور اہل بیت اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا کے حساب سے اسی کے مرکز کی بنیاد کو اپنا مقدم بناتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ تمہارا ضرب جتنا ہے نہ اس سے زیادہ سمجھ سکو گے نہ اس سے کم سمجھ سکو گے۔ کہہ تو رسول اللہ یہ بھی سکتے تھے کہ جو ہے علی کے فضائل قرآن میں موجود ہیں، تم پڑھ لو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا، اسی طرح سے بیان کیا کہ جیسے سوال کرنے والا سمجھ جائے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے جواب دیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کا جواب جو ہے نا کیا دیا، وہ ذکرہ ذکری وہ ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ بھائی امت مسلمہ اس بات پر متفق تھی کہ رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب بعد میں کوئی کہنا شروع کر دے کہ رسول ہم جیسے تھے تو ان کا حساب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول کے دور میں رسول یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس حدیث کی سند بھی تو، سند صحیح بخاری موجود ہے، سند ترمذی موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث ایز اٹ از لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی جب پہلی جلد تھی تب بھی یہ موجود تھی، آپ نے 4 کر دی تب بھی یہ موجود ہے۔ آپ نے 4 کر دی، 4 جلدیں کر دی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو ایک والیوم میں 2 میں ہے، ایک میں 3 میں ہے، جب ایک تھی تو ایک واحد میں بھی موجود تھی۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ آپ ہٹا نہیں سکتے، راوی اس کے خلیفہ دوم بن جاتے ہیں، آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ہٹائیں، راوی بھی خلیفہ دوم ہے، بڑی بڑی ہستی ہے نا خلیفہ دوم ہے۔ اچھا تو زینت دو اپنی مجلسوں کو بس ذکر علی ابن ابی طالب، بس ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ بھائی ذکر کی بات ہو رہی ہے،
زینت دینے کی بات ہو رہی ہے, عبادت کی بات ہو رہی ہے. اب جہاں مومن بیٹھے گا سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے گا. ہماری مجلسوں میں دیکھ لیں تلاوت اللہ کی آیتوں کی ہوتی ہے, پھر فضائل محمد و آل محمد بیان ہوتے ہیں, اور مجلس اس وقت تک مقام مکمل تک نہیں پہنچتی کہ جب تک آپ ذکر علی ابن ابی طالب نہ کریں. میں بہت تیزی سے مراحل کراس کرتا چلا جا رہا ہوں. یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس میں کئی اشیاء پڑھے جا سکتے ہیں, دنیا اور آخرت. اچھا تو پھر ہم نے بات کی موت کی, موت پہ ہی آخرت ملے گی نا, جب آپ مر جائیں گے اس دنیا سے اس کے بعد ہی تو اٹھائے جائیں گے. کہیں پر یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے آخرت لے آئیں گے اور تمام لوگ زندہ ہوں گے, یہ تو واقعہ کہیں نہیں ہے. یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے, تبھی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا, تبھی پلٹایا جائے گا نا. بھئی یہ آخرت وہ ہے کہ جس پہ ایمان نہ رکھو تو مسلمان نہیں. مسلمان بہت کچھ کر لیتے ہیں اس دنیا کے نام پہ, لیکن کہتے ہیں کہ آخرت پہ یقین ہے. بہت کچھ کرتے چلے جاتے ہیں یہ مسلمان, وہ کام کر لیتے ہیں کہ نبی کو جھٹلا بھی دیتے ہیں اور علی کو تنگ بھی کر دیتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے, علی کے خلاف بھی آ جاتے ہیں اور پھر علی کے ہی قصیدے پڑھتے ہیں. بھائی یہ تو دنیا کی پرستش ہو گئی نا. پھر آخرت کی پرستش ہوتی تو علی کے خلاف کیسے آتے؟ علی تو حق ہے, حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں علی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہو جائے اور مولا کائنات کی ذات الگ ہو جائے. اسی لیے تو قرآن میں کہا تھا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, اور اس کی جو نماز میں زکوٰۃ دے دے. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے, پہلے عمل علی نے کیا ہے. سبحان اللہ. بڑے آسان الفاظ میں کہہ کے گزر گیا ہوں میں یہاں سے. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے, عمل پہلے میرے مولا نے کیا ہے. اسی لیے بتایا کہ دیکھو ایک عبادت میں دوسری عبادت انجام دی جا سکتی ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو مجلس روک کے نماز پڑھ لو, یہ انجام دیا جا سکتا ہے. یہ نہ کہنا کہ مجلس تھی اس لیے نماز چھوڑ دی, اور یہ نہ کہنا کہ نماز تھی اس لیے مجلس چھوڑ دی. بھائی یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادت کی نہیں جا سکتی. اگر ایسا ہوتا تو میرا مولا کبھی بھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہ دیتا, نماز بھی قائم رہی اور زکوٰۃ بھی دیتی. کائنات کی منزلت پر فائز نہیں ہو سکتے نا بھائی. ہم مومن تک پہنچے بہت بڑی بات ہے, وہ امیر المومنین ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مولا کائنات ہے, ہم کیسے کر لیں وہ سب؟ ہم امیر المومنین جیسے نہیں ہو سکتے مگر ان کے چاہنے والوں جیسے تک تو بن سکتے ہیں. میں نے کل حضرت سلمان کا ذکر کیا تھا, حضرت میقات کا ذکر کیا تھا, حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر کیا تھا. آج میں میثم تمار کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے ایسی شخصیات آپ کو دے کے جانی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ ہم مولا کائنات کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل نہیں سکتے, ہمیں مثال نہیں ملتی, تو اتنی مثال ان 2 دنوں میں دے کے چلا جاؤں کہ آپ پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ ایسی مثال ہم سے اوجھل رہی. اچھا تو حضرت میثم تمار, حضرت میثم تمار کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت میثم تمار کو میرے مولا کائنات نے بشارت دی کہ میثم تم کو اس دار پہ ٹانگ دیا جائے گا کہ جس سے تم رزق کھاتے ہو. کیا کروں, مومن کی فضیلتوں میں بھی مصائب ہیں اور مصائب میں بھی فضیلتیں ہیں. ایک مرتبہ اس کو تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو دیکھوں. میرے مولا امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج چکے ہیں, اور میں مسائب پہ نہیں پہنچا ہوں, مسائب کی منزلت میں ابھی ٹائم ہے, اور میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ میں ایکسپلین کیوں کروں, کیونکہ جو واقعہ شہادت کا ہے ہم اس کا اینڈ کا حصہ پڑھ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ واقعہ صرف یہ نہیں تھا کہ جب حضرت میثم تمار نے کہا کہ تم مجھے دار پہ ٹانگو گے تو فوراً ٹانگ دیا, ایسے نہیں تھا. علی کو چھٹلانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں. اچھا ایک مرتبہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ آ گئے اور ابن زیاد موجود ہو گیا تو ابن زیاد نے شیعان علی کو اریسٹ کرنا شروع کیا, اور اریسٹ کرتے کرتے میثم تمار تک, اور میثم تمار کو اریسٹ کر لیا. میثم تمار کو اریسٹ کر لیا تو اس نے کہا
کہ میثم بڑی عجیب سی بات ہے, تمہارے جسم پہ تو اتنی خاک ہے, تم کیا نہاتے نہیں ہو؟ یہ اس کے القاب ہیں, کیا تم غسل نہیں کرتے ہو؟ تو میثم تمار نے کہا کہ سنو, خاک پاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے, تم کو اس کا علم اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم پاک صاف رہتے ہی نہیں ہو. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ میثم سے حضرت علی کی جو بتائی ہوئی حدیث ہے کہ میثم آپ کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا, اس طرف عمل ہونا شروع ہو چکا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کہ میثم تم کیا جانتے ہو؟ کہا میں علی سے اپنے وہ فضائل سن چکا ہوں کہ جن پہ تم ابھی حکم دینے والے ہو. اس نے کہا کہ میں آج حکم نہیں دوں, میں آج حکم کوئی کسی چیز کا نہیں دوں. ایک مرتبہ میثم نے کہا کہ تم حکم تو دو گے, چاہے آج نہیں تو کل ہی صحیح. اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا فضیلت علی نے بتائی تھی تمہاری؟ میرے مولا میثم تمار کہتے ہیں بھائی مومن کی منزل پر فائز ہے نا, ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں تو مومن کی منزل پر جب فائز ہے. تو ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا کہ مجھے میرے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میثم تم کو اس دار پہ ٹانگ دیا جائے گا کہ جس سے تم خوراک کھاتے ہو. ایک مرتبہ جب یہ سننا تھا نا تو ابن زیاد نے کہا میں یہ کام کروں گا ہی نہیں, اور اپنے جو جنرل تھا اس کو حکم دیا کہ ان کو قید کر لو. ایک مرتبہ میثم تمار قید ہو گئے, واقعہ کربلا پورا ہو چکا. جب اس کی خبر میثم تمار کو قید میں ملی ہے تو اس قید خانے کے راوی مختار ثقفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میثم تمار نے اس طرح سے شور و غل قید خانے میں بلند کر دیا کہ چھپے ہوئے ڈرپوک لوگ جو قیدی تھے ان میں ایک ایسا شیر نمایاں ہو گیا کہ سب ویرودھ کرنے لگے, سب اپوز کرنے لگے, اور ایک مرتبہ قید خانہ جنگ کا منظر لینے لگا. یہ سننا تھا کہ جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ اس کو اسی دار پر ٹانگ دو کہ جس سے یہ روزی کھاتا ہے. فقط وہ بات ثابت ہوئی کہ امیر المومنین اپنے مومن کو یہ بتا دیں کہ کس طرح سے شہید کیا جائے گا, تو مومن اس بات پر راضی رہتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس دنیا سے چلا جائے گا. بھائی دنیا سے جانے کا مطلب یہ کہ اپنے حقیقی رب سے جا ملنا. حقیقی رب سے ملنے کی مراد یہ کہ جو کچھ اس دنیا میں اپنے پروردگار عالم کے لیے انویسٹ کیا ہے, now you can reap the investment out of that part. You can reap the reward out of that investment. بات تو ساری یہ ہو گئی نا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین کی ذات کیسی ہے, کتنی بلندی پر فائز ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ مومن کی ذات کیسی فائز ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم صرف مودت رکھیں تو آگ ہم پہ اثر نہ کرے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ساری. یہ ساری بات آخرت کے لیے ہے اور یہ سارا عمل دنیا میں ہو رہا ہے. بھائی ایسی کیا بات ہے کہ یہ عمل دنیا میں ہو رہا ہے؟ اچھا تو بھائی کہیں نہ کہیں اس عمل کا وعدہ بھی تو لیا گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جو میری شریعت ہے اس پہ عمل کرو. رسول خدا آخری نبی ہیں, یہ بات مانو گے, اور علی ان کے وصی ہیں, یہ بھی بات مانو گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں تو یہ چیز رہ گئی, کیونکہ جس کام سے میرے مولا کائنات نے اور رسول خدا نے عرب کے بدوؤں کو روکا تھا, وہ تمام چیزیں انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے تو بہتر ہے, کسی کو زر نہ دے تو بہتر ہے, کم سے کم اپنے والوں کا حفاظت کر لیں. بھئی یہ بات تو انسان کی فطرت میں آ گئی نا. یعنی کہ جو بھی دین اب تک آئے اس دنیا میں, کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیے آپ کو آپ کا باری تعالیٰ جنت دے دے گا, خواہ وہ پتھر کی پوجا کرنے والے ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہی اس لیے تھا کہ فطرت بتا دے, اور پھر اپنے دین کو بھیج کے اس فطرت پہ اسٹیمپ بھی کروا دی. اور اب جب اسٹیمپ بھی ہو گئی تو پھر اس اسٹیمپ کی جو اجرت وہ بھی تعین کر دی, اور اجرت تعین کی مودت رکھنا کس سے؟ امیر المومنین سے اور اہل بیت رسول سے. یہاں تک تمام مراحل ہم نے پورے کر لیے اور یہاں تک تمام باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ چکی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسا کیا کریں. بھائی ہم بھی تو کچھ کریں نا, ہم بھی تو کچھ کریں نا.
ہمارے امام ظاہر نہیں ہیں، لیکن ہمیں خود کو ایسا بنانا ضروری ہے کہ امام جب ظاہر ہو جائیں تو کم سے کم ہم سلمان جیسے نظر آئیں، میقات جیسے نظر آئیں، ابو ذر غفاری جیسے نظر آئیں، اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہو تو میثم تمار جیسے ہی نظر آ جائیں۔ بھائی یہ بات ہے نا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے؟ کوفے والوں نے بھی تو امام حسین کو بلا لیا تھا، کہا تھا نا کہ مولا آپ آ جائیے۔ بلانے والے تو بہت تھے۔ نہروان میں جب فوجیں بھاگنے لگی تھی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مولا کائنات کے پیچھے تھے۔ دیکھیے ہر جنگ کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کو بہت لوگوں نے دغا دی ہے، ایسوں نے دغا دی ہے کہ جو رسول کی زندگی میں دم بھرتے تھے، یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھائی ایسوں نے دغا دی ہے۔ اب باقی تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کا وہ نہیں، کیونکہ اتحاد بین المسلمین کا دور ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین میں یقین رکھتے ہیں، ہمارے مولا نے اتحاد بین المسلمین میں یقین رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فرعون کی گود میں موسیٰ پلتا رہا اور علی خاموش رہے۔ میں اتنے سے فقرے میں بہت کچھ کہہ گیا، آپ کی زحمتیں۔ فرعون کی گود میں موسیٰ پلتے رہے اور علی خاموش رہے۔ ٹائم لائن کے حساب سے میچ نہیں کرتا ہے، یا موسیٰ اور فرعون کی منزلت کچھ اور ہے۔ موسیٰ اگر میں اسلام کو کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا۔ اچھا، تو یہاں تک تو بات تمام ہو چکی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی ذات ہے کہ جو رسول اللہ کے کفن دفن کے اوپر معین تھی؟ بھائی آج رسول اللہ کا تابوت اٹھے گا، جب تابوت رسول اٹھے گا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جی رسول اللہ کو شہید کیا گیا ہے۔ نارمل رحلت نہیں ہے، عام ڈیتھ نہیں ہے رسول کی۔ He was poisoned and he was poisoned to the extent کہ جتنا عرصہ وہ زہر ان کے جسم میں رہا ان کو تکلیف دیتا تھا۔ بس یہ خدا کی مشیت تھی کہ اپنے رسول کو انسانوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا تھا، یہ خدا کی مشیت تھی۔ نہیں تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ جو زہر مجھے اس وقت دیا گیا تھا کہ جب فتح مکہ قائم ہوئی تھی، جب فتح مکہ ہو چکی تھی، اس وقت کا جو زہر ہے وہ آج تک میرے جسم میں ہے۔ کس نے دیا، کب دیا، تاریخ میں سب معین ہے، میں نہیں جاتا پیچھے۔ بہت لوگوں نے پھر ان کے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، لیکن اتنی سی بات بتاتا چلوں کہ میرا رسول بھی شہادت کی منزلت پر فائز ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ رسول جا چکے اور ان کا کوئی رد و بدل اس دنیا میں نہیں ہے، تو مجھے یہ بتا دو تمہارے نزدیک شہید مر جاتا ہے اور اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے تو تم نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی جو کہتی ہے کہ شہید اس دنیا میں حیات ہے اور رزق پاتا ہے، بس تم نہیں دیکھ سکتے اسے۔ آپ کہیں گے کیسے رزق پاتا ہے، ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نہ تم جن کو دیکھ سکتے ہو، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو۔ شہید فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیسے دیکھ لو؟ تو جب تک میرا رسول اس دنیا میں موجود تھا، یہ دنیا جو ہے دوست تو رکھتی تھی میرے مولا کائنات سے، اہل بیت رسول سے، مگر سامنے آنے کی جرت نہ تھی۔ اس لیے سامنے آنے کی جرت نہ تھی کیونکہ رسول خدا اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیتے تو پھر ایک مرتبہ اس شخص کا نہ آخرت ہوتی نہ دنیا ہوتا۔ لوگ کہہ دیتے تھے، خاموشی میں اپنا اظہار کر جاتے تھے کئی چیزوں کا، یہاں تک کہ رسول جب اپنے بستر پہ آ گئے اور اب شہادت فائز ہونے والی ہے تو رسول نے کہا کسی کو کہ اگر تم کو کچھ تشویش ہے تو لاؤ میں لکھ دوں، جس پہ میرے رسول، اس خدا کے رسول کے لیے کہ جو شہر علم ہے، یہ تک کہا گیا کہ یہ نعوذ باللہ ہذیان بول رہے ہیں، رسول خدا کے لیے یہ کہا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت پہ کتنے مظالم ہونے والے ہیں۔ بس میرا مولا جب اس دنیا سے چلا گیا، رسول خدا شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ بڑی عظیم بات ہے، رسول خدا شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آخری رسول شہید ہوا اور نماز جنازہ پڑھانے والے مولا کائنات، کفن و دفن کرنے والے مولا کائنات، ایک مرتبہ کفن و دفن جب کر دیا تو گئے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ رسول کو ہم اپنی مرضی سے دفنائیں گے۔
یہ وہ وقت تھا کہ جب علی ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے اور منہ سے جھاگ تاری تھا اور ہاتھ میں ذوالفقار تھی. اس وقت کے بارے میں امہات المومنین میں سے ایک نے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ جب علی کو اس حال میں دیکھ لو تو پیچھے ہٹ جانا. میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی اس وقت جلال کی عروج منزل پر فائز ہوں گے. یہ ایسا کیا ہوا کہ میرے مولا کو جو ہے ایک مرتبہ ذوالفقار نکالنی پڑ گئی؟ بھائی نبی کی قبر کو اتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کی قبر کو کھود کے دوبارہ دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے. کسی کی تدفین ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے, وہ شہید ہو گیا ہے, اس کو اس کے مقام سے نہ ہٹاؤ. یہاں نبی جو اللہ کے آخری نبی, وہ جو انبیاء کے سردار, ان کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ قبر کو ہم اپنے حساب سے تشکیل دیں گے. یہی تو وجہ تھی, یہی تو وجہ تھی. ایسے ہی تو بی بی نہیں روتی تھی نا, ایسے ہی تو اپنے بابا کو یاد کر کر کے نہ روتی تھی میری بیوی. ایک مرتبہ میری بیوی جو ہے بہت روئی, اتنا روئی اپنے بابا کو کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مدینہ اور امت مسلمہ رہنے کی جگہ نہ رہی ہے. آپ کے جانے کے بعد میں کہوں گا اہل بیت میں مظالم کی ابتدا ہونی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ کربلا ایک دن میں معین ہو گئی, ایسا نہیں ہے کہ شام و کوفے کے بازاروں میں میری بیویوں کو جو لے کے گئے ہیں تو وہ ایک دن میں لے کے گئے ہیں. یہ سب 50 سال کی تحریک رہی ہے کہ رسول کے بعد ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں اہل بیت پر کہ جن کا اگر پہاڑوں پر یہ پڑ جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بس ایک مرتبہ میری بیوی, آج میں کہوں گا بی بی آپ اپنے بابا سے گریہ کر رہی ہیں, آپ کا پردہ سلامت ہے بی بی, آپ نے اون و محمد کے کٹے سروں کو نہیں دیکھا ہے بی بی, آپ نے اپنے لخت جگر امام حسین کے کٹے سر کو نہ دیکھا ہے. کربلا میں ایک بی بی اور بھی تھی, ہائے زینب, میری بی بی ایک وہ بھی بی بی تھی جو اپنے بھائی کا سر کٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی 70 نیزوں کے فاصلے سے. بس ایک مرتبہ جس کی ماں بطول ہے اس کے سر سے بھی چادریں چھینی گئی, وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں لائی گئی. بس کوفہ و شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی قبر امام حسین کے اوپر آئیں, وہاں پہ گریہ کیا, بی بی سکینہ کا پرزہ دیا. اب جو قبر رسول پر میری بیوی آئی ہے نا تو دکھا دیے نانا یہ ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہیں جو ہماری پشت پہ باندھے ہوئے تھے کہ ہم کوفہ و شام کے بازاروں میں گھمائے گئے. نانا میرے 2 لخت جگر تھے, میں نے آپ کی شبی پہ فدا کر دیے, پھر بھی شبی رسول کو نہ بچا سکی. نانا جس کو آپ اپنے شانوں پہ بٹھاتے تھے امت مسلمہ نے 13 ضربوں سے اس مظلوم کربلا کا سر قطع کر کے نوک نیزہ میں معین کر دیا. نانا یہ سر کوفہ و بصرہ میں پھیلایا گیا, نانا یہ شام تک گیا, حتیٰ کہ اس سر سے اتنی بے حرمتی کی گئی کہ اس نے لبوں پہ جن پہ آپ بوسہ دیا کرتے تھے نانا, ان لبوں پہ اشکیا نے چھڑیاں ماری. ہائے بی بی, میں کہوں گا آپ نے بہت مظالم برداشت کیے, آپ نے بہت مظالم برداشت کیے, مگر ایک مظلوم وہ بھی ہے کہ جو بی بی آپ کے ساتھ ساتھ رہا. بی بی ایک وہ امام وقت بھی ہے کہ جو قدرت رکھتا تھا کہ خدائی کو حکم دے مگر الہی کی رضا میں خاموش تھا. بی بی میرا مولا امام سید سجاد بہت رویا, بہت گریہ کیا, مگر ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا شہادت تو مومن کی میراث ہوتی ہے. میرے مولا نے کہا کہ ہاں بالکل شہادت مومن کی میراث ہوتی ہے, مگر مجھے یہ بتاؤ کیا میں اپنے محرموں کے سر سے لٹتی ہوئی چادر دیکھنا کیا یہ بھی مومن کی میراث ہے؟ کیا میری شہزادیوں کا کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا یہ بھی مومن کی میراث ہے؟ ارے مجھے یہ تو بتا دو کہ 4 سالہ بچی کو زندان میں دفن کرنا ارے کیا یہ بھی مومن کی میراث
Hussein, 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 Hussein.